बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू दी पॉइंट में मैं हूँ साजिद हुसैन। आज स्पेशल प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर और जिसको बहुत सारे खिताबात से नवाजा गया। आपको शेर एशिया भी कहा गया, आपको कायदे अवाम भी कहा गया, और आप फाउंडर भी पाकिस्तान के एटमी प्रोजेक्ट के। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग आज समझ गए होंगे कि ये स्पेशल जो डेडिकेटिव प्रोग्राम है आपकी सर्विसेज पर है, और आपका नाम था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जी हाँ बिल्कुल, आप फाउंडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और आज आपकी 46वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है, आपकी बरसी है। और हर तरफ हर साल जिस तरह आपकी बरसी पर लाड़काना में आपको खराज तहसीन पेश किया जाता है, आज भी किया जा रहा है, और आज हम भी आपको खराज तहसीन पेश करें आपकी जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज हैं। और 23 मार्च को आपकी सर्विसेज पर आपको निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर सियासतदान है अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, बाजवा साहब आपने टाइम दिया। बाजवा साहब, किन अल्फाज में याद करते हैं 46 बरस गुजर गए जुल्फ़िकार भुट्टो को हमसे बिछड़े? साजिद साहब बहुत शुक्रिया। एक तो मुझे आपने कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं उस शख्सियत जो फ़ख्र एशिया थी, जो फ़ख्र पाकिस्तान था, जो 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 मैं समझता हूँ कि अगर भुट्टो साहब की हम तारीफ़ें करने लगें तो बहुत कम वक्त है आपके पास हमारे टीवी चैनल का। तो मैं सबसे पहले तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी मफ़रत के लिए अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक शहीदों के लिए तो खुदा ताला ने ख़ुद वायदा किया है कि वो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दी जाएगी, और भुट्टो शहीद हुए क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी इसे कत्ल माना, और अवाम ने भी इसे जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया आज तक। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ शहीद भुट्टो को। और मैं आज देखें कि आप उनका लगाया हुआ जो दरख्त था, जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 1969 में लगाया था, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा जाता है, आज वो तनावर एक दरख्त है। आज तक कोई जमात पाकिस्तान की वो इतनी मजबूत जमात बना करके गए हैं, उनकी इतनी खूबसूरत पॉलिसियाँ थी, उनका ऐसा विज़न था कि आज भी कोई पाकिस्तान की जमात उनका मुतबादिल नहीं बन सकी। और मैं समझता हूँ कि ना जब तक अल्लाह सुब्हान अल्लाह पाकिस्तान को कायम दाम रखे कभी नहीं बन सकेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टो साहब की बाकी तो सारी चीज़ें जब मैं उनको स्टडी कर रहा था, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस उस वक्त एक बहुत बड़ा काम था जो कि भुट्टो ने सर अंजाम दिया। गालबन उसी पे निशान पाकिस्तान भी आज उनको दिया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि भुट्टो ने पूरी दुनिया को मनवा के फिर तमाम इस्लामी मुल्क को अपने पास ले आए कि आएँ मिल के तामीर और तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान उसको लीड करेगा। देखें, जो भुट्टो साहब की इस्लामी कॉन्फ्रेंस थी जो लाहौर में मुनक्कद की गई थी, जिसमें पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए थे, कर्नल कज़ाफ़ी और जी सारे। तो उसमें इसी बात को देखकर अमेरिका खौफज़दा हो गया था कि कहीं जिस तरह यूरोपियन ब्लॉक बन चुके थे बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। और प्रेसिडेंट अमेरिका को कैनेडी साहब ने मेरे ख्याल में एक धमकी आमिर मरासला भी भेजा था। ये मारा। देखें, भुट्टो साहब की जो शहादत के या फांसी का जो सबब बने वो नहीं था जो कहा गया कि जी वो कसूरी खुर्शीद क्या नाम था वो कसूरी साहब का, कि उनके कत्ल में भुट्टो साहब मुलव्वस है। भुट्टो साहब ने किसी को कत्ल नहीं किया था। ये सारी अमेरिकन साजिश थी। उन्होंने कहा कि इस्लामी कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब ने बुलाई, और भुट्टो साहब ने जिस वक्त इस्लामी ममालिक को कहा कि हम अपनी एक करेंसी करते हैं, हम क्यों किसी का मोहताज बने, तो उसी वक्त जो ये यूरोपियन ममालिक थे ये समझ गए थे कि भुट्टो साहब जो है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो उन्होंने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उस बेगुनाह मासूम मुहिब वतन पाकिस्तानी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी। लेकिन देखिए वो अपने मकासद में कामयाब हाँ, करिश्माती पर्सनालिटी जी बहुत वो घंटों मैं क्योंकि भुट्टो ख़ानदान के बहुत करीब रहने का मुझे एजाज़ हासिल है। अच्छा, ऐसा ही है बिल्कुल। मैं अपनी ज़िंदगी की कम से कम 2 दिहाइयाँ भुट्टो फैमिली के साथ रह कर आया हूँ, गुजार कर आया हूँ। जितना मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि कम लोग जानते होंगे। मुझे मुमताज़ भुट्टो के साथ भी आपका बड़ा वक्त रहा, वो गवर्नर थे। मुझे मरहूम जो कज़न थे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टैलेंटेड कज़न मुमताज़ भुट्टो साहब ने
مجھے وہ واقعات بتائیں بھٹو صاحب کی کرشماتی زندگی کے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نوجوان نسل کو ان کی آگاہی کی ضرورت ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے. انہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو جب بھی کسی بھی موضوع پر بات کرتے تھے تو گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے رہتے تھے. ایک مجھے واقعہ سنایا گیا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب موچی دروازہ لاہور میں ایک خطاب کرنے چلے تو ان دنوں میں اتنی فیسلٹی سہولتیں نہیں ہوتی تھیں. تو بھٹو صاحب جب تھے تو لاکھوں لوگ لاہور میں جمع تھے. تو جو خطاب شروع ہوا 12 بجے تو وہ شام 6 بجے تک چلتا رہا وہ خطاب. بھٹو صاحب نے کوئی بات اپنی دوبارہ نہیں دہرائی. دنیا حیران ہو گئی اور جم خبیر تھا پورا لاہور پورا پنجاب. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جو طاقت اور جو کامیابیاں ملی وہ تو پنجاب سے ملی تھی. دیکھیں سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے بعد میں سب سے آخر میں بھٹو صاحب کو جوائن کیا. ورنہ یہ جو سردار تھے میر پیر تھے یہ تو سب ایوب خان کے تلوے چاٹ رہے تھے. جب بھٹو صاحب نے ایوب خان کو شکست دی اور انہیں اقتدار سے باہر کر دیا اور ملک میں نئے الیکشن ہوئے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم چنا گیا تو یہ تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. پھر یہ سارے میر پیر بھٹو صاحب کے پیروں میں آ کے بیٹھے. یہ سارے پیپلز یعنی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اور آج بھٹو صاحب کی برسی 4 اپریل کے دن کہہ رہا ہوں مجھے کوئی چیلنج کرے مجھے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ یا میرا کوئی مخالف مجھے چیلنج کرے کہ کیا یہ بات درست ہے یا نہیں. میں ایک کال لے لوں ایک اور جی والے نے ہمیں جوائن کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. محبوب عباسی نے جوائن کیا. سر خوش آمدید کہیں گے عباسی صاحب شو میں. کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے محبوب عباسی صاحب؟ جی سر. اچھا آج سر چونکہ 4 اپریل ہے اور 46ویں برسی منائی جا رہی ہے فاؤنڈر پاکستان پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں آپ؟ جناب 46ویں برسی پہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو جنہوں نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں بنیاد ڈالا اور بچا ہوا جو پاکستان تھا اس کو مضبوط مستحکم کیا. یہ سارا جو سہرا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے اس کے حصے میں آتا ہے. انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں پاکستان کو بہت ساری چیزیں دی اور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ویژن تھا کہ پاکستان کو میں یورپ کے برابر لے آؤں ترقی کے حوالے سے تو اس کا جو وہ خواب تھا وہ ڈکٹیٹر ضیاء نے اس کو پھانسی پہ چڑھا کے وہ ختم کیا. اور ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ویژن پہ چل رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان کو وہ مقام دلائے گی. تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے تھوڑے عرصے میں جو اس نے کام کیے وہ غیر معمولی تھے. ایک تو 73 کا آئین دیا بہت بڑا کام وہ اس کا غیر معمولی بڑا کام تھا. ایک آئین دیا اسمبلی دی اور ایٹم بم انہوں نے دیا اور انڈیا سے 1 لاکھ کے قریب جو قیدی تھے وہ آزاد کرانے میں وہ مذاکرات میں کامیاب ہو گئے. انہوں نے مسلم امہ کو لاہور میں کانفرنس کے بلا کے ان کو اکٹھا کیا. ان کو یہ محسوس کرایا کہ آپ جو دنیا سے امریکہ سے دوسرے ممالک سے یورپ سے بات کرتے ہیں وہ کیوں معاشی طور پہ آپ بات کرتے ہیں تیل کے حوالے سے. تیل کو آپ معاشی حوالے سے فائدہ مفادات نہیں لیں. تیل کو آپ سیاسی پاور میں تبدیل کر کے ان سے آپ فائدے لیں. جس پہ امریکہ کے صدر جو کیسنجر تھے وہ ناراض بھی ہوئے اور انہوں نے بھٹو کو یہ بھی بتایا کہ بیان بھی دیا کہ عبرت کا نشانہ بنا دیں گے. تو ظاہر ہے اس کی پھانسی میں نے پہلے بھی منع کہا ہے کہ اس کی پھانسی بین الاقوامی سازش شامل تھی جو کیسنجر نے خود ہی بولا تھا. اس میں پاکستان کی بھی جو ہمارے غدار تھے انہوں نے منع اس میں کیا جس میں ضیاء نے اس میں بڑا کردار وہ کیا کہ اس کو شہید کیا بین الاقوامی سازش کو کامیاب کرنے میں اور خود تو ہوا میں تحلیل ہو گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں بھٹو آج بھی مظلوم عوام کے دلوں میں زندہ ہے.
تا قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، کیونکہ اس نے مظلوم عوام کے لیے جو بھی جدوجہد کی، قوریت کے لیے کی، کسانوں کے لیے اصلاحات، جو زرعی اصلاحات تھے وہ لائے، تو جو بھی چیزیں تھی اس نے غریب عوام کے لیے ہی کی تھی، تو میں سمجھتا ہوں تو تا قیامت شہید ذوالفقار علی بھٹو عوام کے دلوں میں، پاکستان کے عوام کے دلوں میں خصوصی طور کے ایک میرا آخری میرا ایک سوال بھی لیتے جائیں ابائی صاحب، چونکہ اب وہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کی پوری باغ ڈور جو ہے وہ سابق موجودہ صدر آصف علی زرداری کے پاس ہے، اور غالباً ان کی طبیعت ناساز ہے، اب ان کی طبیعت بہتر ہے، کچھ بتائیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی میں خود جو ہے نا اس عید والے دن وہی نواب شاہ گیا تھا، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان سب نے بولا آصف صاحب جو 4-5 بجے نیچے آئیں گے، اور جو دوست آئے تھے سب سے عید ملیں گے، اور ہر عید پہ وہ عید پہ دوسری عید پہ جتنے دن ہوتے ہیں تو اپنے علاقے کے عوام سے، لوگوں سے جو پارٹی ورکر ہیں ان سے ملتے ہیں۔ میں بھی وہاں موجود تھا، تو میں بھی 8 بجے تک وہاں موجود تھا، تو 6 بجے تک ان کی طبیعت 6 بجے ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی، جو پتہ لگا کہ وہ ابھی آرام میں ہیں، تو ہم نے 8 بجے تک ویٹ کیا، تو انہوں نے بولا کل جو ہے نا انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی تو آپ سے ملیں گے، عوام سے ملیں گے جو بھی لوگ ہیں۔ ہم بھی دوست گئے تھے کراچی سے، تو پھر میں رات وہیں رکا نواب شاہ میں ہی، تو رات کو 4 بجے تک یہ معلوم ہوا کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے کافی، تو اس کو ضیاءالدین کراچی منتقل کیا گیا ہے، اور ابھی تک جو ہے امید ہے کہ اس کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ اسی بہتر طبیعت ہو کہ 4 اپریل کے جلسے میں بھی وہ ٹھیک ہے۔ ہماری نیک خواہشات آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا بھائی صاحب، آپ نے ٹائم دیا۔ عبدالرزاق باجوہ صاحب، اسلامی سربراہی کانفرنس سے لے کے پھر وہ 90,000 جنگی فوجیوں کو واپس لانا، لیکن بھٹو صاحب پر ایک مخالفین الزامات تو لگاتے ہیں، ادھر تم ادھر ہم والا جو داغ ہے کیا وہ دھلا ہے؟ دیکھیں ساجد صاحب، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ میں نے ایک بات کو دوبارہ میں نہیں کرنا چاہتا کہ میں ان کرداروں کے ساتھ رہا ہوں جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ جی ادھر تم ادھر۔ دیکھیں جو آپ بنگلہ دیش کی بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں تھا، یہ سارا جو کیا دھرا تھا اس وقت یحییٰ خان صاحب کا تھا۔ جو یحییٰ خان صاحب تھے، جب ایوب خان صاحب سے جب اقتدار گیا، اور اقتدار پر جو ہے یحییٰ خان صاحب آ گئے تھے، آرمی چیف بھی وہ آ گئے تھے، یہ سب ان کے دور میں ہوا۔ بھٹو صاحب بنگلہ دیش کو، پاکستان کی تقسیم یا بنگلہ دیش کے بنانے میں بھٹو صاحب نے بہت کوشش کی، ہم نے آخر دم تک کوشش کی۔ بھٹو صاحب نے ڈیلیگیشن اپنے بھیجے، خود مجھے ممتاز بھٹو صاحب نے مجھے بتایا کہ ہم خود ڈیلیگیشن لے کر گئے وہاں پر، لیکن وہاں مکمل ہمارے خلاف سازشیں تھیں، ہمیں ہوٹل سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، ہمارے کو سیکورٹی ہماری واپس لے لی گئی تھی، اور ہماری جو مطلب اب میں کیا نام لوں، یہ جو کردار تھے وہ یحییٰ خان تھے۔ ایک ایسا سین جو مجھے، جیسے آپ نے بتایا کہ بھٹو صاحب کا مجھے وہ یاد ہے کہ مطلب سب سے زیادہ کہ انہوں نے اسلامی سربراہی کانفرنس، پھر ایٹمی پروجیکٹ نعرہ لگایا کہ ہم گھاس کھائیں گے، بالکل، اور بنا کر دیا۔ اچھا پھر سب سے، اب میں آپ کو اینڈ پہ لے کے جا رہا ہوں نا، ٹائم بہت کم ہے۔ مرسی پٹیشن ان کے پاس آتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے جی یہ معافی نامہ ہے، آپ اس پہ سائن کریں اور ہم آپ کو جانے دیتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا میں نہیں کروں گا سائن۔ جیلر پھر آتا ہے کچھ دن بعد، کہتا ہے سائن کریں، آپ کو آخری موقع پھر دیا جا رہا ہے، بولا میں نہیں کروں گا سائن۔ ساجد صاحب، یہی تو اسی بات پہ تو ہم کہتے ہیں، ہم سارے جیالے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔ تو کیوں زندہ ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جس جرأت بہادری سے اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو بھیجا ہوا خط آفرز، انہوں نے جب ٹھوکر مار کے ٹھکائی، انہوں نے بولا میں ذلت کی زندگی جینا نہیں چاہتا، میں عزت کی موت مرنا چاہتا ہوں، اور میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو اپنے آپ کو امر کر گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، یہ کیا وجوہات ہے؟ یہی تو وجوہات ہے، ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا انہوں نے اپنی جان دے دی، اس ملک کو ایٹمی طاقت۔ ہمارے پاس تو شناخت نہیں تھی اس ملک کے باسیوں کا، ہمیں شناختی کارڈ نہیں تھا، ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہونا تو بڑی دور کی بات تھی۔ ہمارا 1 لاکھ فوجی جو ہے وہ 1970 کی وار میں، 71 کی وار میں انڈیا میں یرغمال بن گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت حکمت عملی بنائی انہوں نے اندرا گاندھی سے، سارے فوجی، اور نہ صرف فوجی بلکہ جو خطہ
اس وقت انڈیا نے ہمارے پنجاب کا بہت بڑا ایک خطہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، بھٹو صاحب نے بغیر کانچ کا گلاس توڑے ہوئے وہ حاصل کیا. تو بھٹو صاحب کی بہت ظلم کیا. آج عدلیہ بھی کہہ رہی ہے، آج پاکستان کے دوست بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا. یہ 45 سالوں کے بعد سپریم کورٹ آپ کی کہتی ہے وہ ہم سے ظلم ہوا. اور آپ دیکھیں جس جسٹس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، اس کا نام تھا مولوی عبدالحق جنازے پہ بھی سر. آپ دیکھیں اللہ کا انصاف دیکھیں. ساجد صاحب ان کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، اور اکیلی میت اس جسٹس کی، اس وقت کے جسٹس کی جو فرعون تھا، جو طاقت اور کی مگن میں بالکل اندھا ہو گیا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے بھی موت آنی ہے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد، بہت عرصہ وہ زندہ نہیں رہے، وہ مولوی صاحب بہت عرصے زندہ حیات نہیں رہے، بہت جلدی ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصاف دے دیا اور وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے، یہ شہیدوں کی پارٹی ہے. لاسٹ میں کیا میسج کیا دیں گے جو آپ پر الزامات ہیں کہ وہ بھٹو والی پارٹی اب وہ نہیں رہی؟ ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا، آج کے دن کیا میسج دیں گے نوجوانوں کو؟ دیکھیں الحمدللہ یہ بھٹو کی پارٹی ہے، آج بھی بھٹو کا نواسہ اس کا چیئرمین ہے. اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین آصف علی زرداری کی بغض میں یہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی یہ پارٹی ہے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے. انہوں نے اپنی زندگی کے 14 سال دیے اس پارٹی کو، 14 سال کراچی سینٹرل جیل میں بغیر کسی گناہ کے انہوں نے گزارے اور کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. تو میں یہ کہنا کہ یہ اب بھٹو کی پارٹی نہیں ہے، یہ تو نہیں. اگر اس میں سے بھٹو نکال دیے گئے یا بھٹو نہ ہوئے تو پھر پیپلز پارٹی نہ ہوئی نا. یہ تو ہے. نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہ میسج دوں گا کہ ہمیں سب کو بھٹو شہید کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے. وہ ایک نواب کے بیٹے تھے. دیکھیں سر شاہ نواز، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں. جی وہ جوناگڑھ کے وزیر اعظم کے بیٹا تھا. اور وہ جس طرح کا وہ مطلب نرم اور ملائم اور نزاکت اور کمزور وہ شخص تھا، اور لوگ مانتے نہیں تھے کہ بھٹو یہ لیڈر بنے گا. اور آپ دیکھیں جب سر پر وزن آیا تو انہوں نے پھانسیاں بھی قبول کی. انہوں نے ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر سے بھی ٹکرا گیا ذوالفقار علی بھٹو. وہ اس کی بیٹی دیکھو ان کی رگوں میں کس باپ کا خون تھا، غیرت کا خون تھا. کہ آپ بے نظیر صاحبہ کی زندگی دیکھیں، ٹکرا گئی پرویز مشرف سے جو کہتا تھا کہ میں جو اپنا بازو لہرا دکھاتے تھے. تو آپ دیکھیں ٹکرا گئی، اسے اقتدار سے ہاتھ دھونے پڑے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت آج کم وقت کا ہے، ورنہ بھٹو آج کے جوانوں کو بھٹو صاحب کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. بالکل سبق لینا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایک نواب رئیس کے بیٹے تھے. آپ کا باپ سر شاہ نواز ایشیا کے سب سے بڑے ذمہ دار. اور پھر بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو فورن منسٹر بنے، اور فورن منسٹری میں انہوں نے ایسے کارنامے کیے کہ آج تک دنیا ان کے کارناموں کو یاد کری. اور پھر ریاست پاکستان نے ان کو نشان پاکستان سے بھی نوازا، اور آپ کی سروسز کو آج بھی یاد رکھا جا رہا ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی معافی مانگی کہ ہم سے ظلم ہوا. کیا پاکستان میں ایسا کوئی کیس ہے جس میں سپریم کورٹ نے معافی مانگی ہو؟ بھٹو شہید کو پھانسی پر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ بھی بھٹو صاحب کی جیت ہے کہ آج بھی وہ بے گناہ ثابت ہوئے. اور 12 پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی کہ یہ عدالتی قتل ہے، اور آج وہ پھر قتل بھی ثابت ہوا اور انہوں نے معذرت بھی کی. تو بھٹو صاحب کے کارناموں کا یاد رکھا جا رہا ہے. یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹ کا یہ پورا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. آپ نے ہی ہمیں شناختی کارڈ دیے، آپ نے ہی ہمیں کہا کہ ہم گھاس کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، آپ نے ہی ہمارے 90,000 فوجی چھڑوائے، آپ نے ہی پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا، آپ نے ہی UN میں بتایا کہ پاکستان ایک ریاست ہے اور آزاد ریاست ہے. آپ نے ہی کفر کی دنیا کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہم واپس جائیں گے، ہم اپنا ملک خود بنائیں گے. اس وقت بدترین سیلاب بھی آیا لیکن ہم کسی اس سے نہ گھبرائے، اور بھٹو نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایک طاقتور قوم ہیں. اور آپ نے ہی کم وقت میں
दरियाओं के आज़ाद रास्तों के मुआहदे किए, आपने ही पाकिस्तान को आइन दिया और आज ये मुल्क उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर ही चल रहा है। आप बानियाने कॉन्स्टिट्यूशन हैं। आज भी जमहूरियत फल फूल रही है। ये चौथा जमहूरी अदवार है, इसका क्रेडिट भी आपको जाता है। और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी पार्टी, आइन की बालादस्ती और अवाम के हुकूक़ के लिए आज भी कुर्बानियाँ दे रही है। आज की जमहूरी हुकूमत, 2025 की जमहूरी हुकूमत भी आपकी ही पीपल्स पार्टी के कंधों पर खड़ी है। तो बहुत कम लोग पैदा होते हैं। और भुट्टो साहब के लिए एक अगर अल्फाज कहा जाए, द मैन ऑफ मिलेनियम, आप जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। तो आज आपकी ही मुल्क को ज़रूरत है ताकि इन बहरानों से पाकिस्तान को निकाला जा सके। कादियानियों को जो काफिर करार दिया, अगर हम वो ये आशिक रसूल थे, सुभान अल्लाह, ये आपने ही कादियानी को उस वक्त काफिर करार दिया जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पार्लियामेंट में आकर आपने कहा था कि हम मेजॉरिटी में और आप हमारी मस्जिदें, हमारी इबादत गाहें बनने दे। तो भुट्टो साहब ने उस वक्त उलमा का एक ग्रुप बुलवाया और उनको बहुत जद्दोजहद की थी। और भुट्टो साहब ने कहा था कि मैं अपने डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा हूँ, और ऐसा हुआ। आप शहीद हो गए। और हमारा आपको सलाम, हमारी टीम का आपको सलाम। आज के दिन हम आपको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मुझे साजिद हुसैन, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।